अस्सलाम वालेकुम। दुआ में हमेशा यही किया करो, अल्लाह मुझे दुनिया में फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे। अल्लाह फरमाता दे दिया जाएगा तुम्हें, जैसे मांगते ही रहते ना मेरे अजीज़ों। इसीलिए कहते ना खाली दुनिया मत मांगो। दुनिया क्या है? ये सब मांगना कि मेरा बिज़नेस, मेरी तिजारत, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन, मेरा फ़लाँ ये बढ़ता जाए, ये दुनिया ही तो मांग रहे हो आप। और अल्लाह फरमाता है जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसको दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे। इसीलिए दूसरे पारे में अल्लाह ने फरमाया फ़मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। जिन्होंने ये कहा ना रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, ऐ हमारे रब दुनिया में हमें कुछ दे दे, अल्लाह फरमाता है दे दिया जाएगा। वमा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब, और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। मिन खलाक़, आखिरत में कोई उनका हिस्सा नहीं होगा। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू। अल्लाह फरमाता है और जिन्होंने कहा है हमारे रब हमें दुनिया में भी अच्छाइयाँ दे दे और आखिरत में भी अच्छाइयाँ दे दे, रब फरमाता है, और जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमको अज़ाब दोज़ख से बचा ले, रब फरमाता है ये वही लोग हैं जिन्होंने हकीकत में हिस्सा हासिल कर लिया, आखिरत भी मांग लिया, दुनिया भी मांग लिया। दुआ में हमेशा यही किया करो कि अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी कर। यहाँ मांग करके कितना ले लोगे, कितना ले लोगे, कितने दिन तक? चलो आज आपने सेहत मांगी, अल्लाह मुझे सेहत अता कर, तबीयत अच्छी रख, अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन तक रहोगे? 80 साल, 100 साल? 80 साल के बाद जब बाल सफ़ेद होने लगेंगे तब फिर तुम ये मांगोगे कि अल्लाह फिर मेरे बाल काले कर दे। पीठ झुकने लगेगी तब ये कहोगे कि अल्लाह मेरी कमर सीधी कर दे। दांत झड़ने लग जाएंगे, कहोगे फिर अल्लाह मेरे दांत सही कर दे। निज़ाम है कायनात का, सेहत को जाना है तो जो जाने वाली चीज़ है उसको ही हम मांग रहे हैं, जो हमसे रुखसत होने वाली चीज़ है वही हम मांग रहे हैं। औलाद मांग रहे हो, ये भी छूटने वाली चीज़ है, ये हमसे छूटने वाली चीज़। हर वो चीज़ मांगते हैं हम यहाँ पर जो हमसे रुखसत होने वाली है, और जो हमेशा रहने वाली है वो जन्नत है, उसका सवाल क्यों नहीं करते? और एक इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कितनी प्यारी बात है, सुनो। फरमाते हैं मौत से बचना मुमकिन है किसी को? बताएं, कोई बच सकता है? पॉसिबल है? मौत से बचना किसी के लिए भी मुमकिन है? नहीं है। सबको पता है, सबको पता है इम्पॉसिबल, लेकिन उसके बावजूद भी बचने के लिए 1000 दवाइयाँ खाते हैं हम। सबको मालूम है कि मौत से नहीं बचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बचने के लिए हम रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम अपने जिस्म को सही करते हैं या बीमारियों को सही करने के लिए पैसा भी बहाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें पता है कि हम नहीं बच सकते फिर भी खर्चा करते हैं। शेख सादी की सोच देखो, फरमाते और इंसान को ये पता है कि जहन्नम से बचना मुमकिन है, मौत से बचना तो मुमकिन नहीं, लेकिन दोज़ख से बचना मुमकिन है। क्या सबके ऊपर कंपलसरी है जहन्नम में जाना? नहीं। तो जिससे बचना मुमकिन है उसके लिए कोशिश भी नहीं करता, और जिससे बचना मुमकिन ही नहीं उसके लिए रोज़ कोशिश करता है। ये कैसी सोच है इंसान की? मौत से नहीं बच सकते, कोशिश ठीक है, तुम दवाइयाँ करते रहो, लेकिन कोशिश ये करो कि अल्लाह मुझे दोज़ख से बचा ले, मुझे आखिरत के अज़ाब से बचा ले। मेरे अजीज़ों, हमारा सारा निज़ाम इस्लाम का आखिरत पर टिका हुआ है। इसीलिए रब ताला ने फरमाया मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्ज़ी। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस्लाम से आखिरत का कॉन्सेप्ट निकाल दिया जाए तो पूरा दीन खोखला हो जाएगा। यानी फिर किस चीज़ के लिए कर रहे हो तुम? नमाज क्यों पढ़ रहे हो? चोरी से क्यों बचते हो? शराब क्यों नहीं पीते? हर चीज़ का ताल्लुक़ तुम्हारा आखिरत से जुड़ा हुआ है, आखिरत से। क्यों? हिसाब होगा, पूछा जाएगा, मेरी नमाजें भी पूछी जाएंगी, रोज़े भी पूछे जाएंगे, हर चीज़ आखिरत के खौफ से हम दुनिया में अमल कर रहे हैं। और अगर आखिरत का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया तो वही दरिंदों की तरह से नाचते घूमते रहेंगे। जैसे दूसरी कौमों को देख रहे हैं, उनके यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं आखिरत का। उनका तो ये है कि अच्छे काम करोगे तो दूसरे जन्म में अच्छा बन के पैदा हो जाओगे, बुरे काम करोगे तो दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बन के पैदा हो जाओगे। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर भी कुछ लोगों के यहाँ है स्वर्ग और नर्क का, लेकिन वो भी उतना यकीनी नहीं है, उतना यकीनी नहीं है जितना तुम्हारे लिए जहन में यकीनी जन्नत और दोज़ख का तस्वुर है, ये दूसरों के यहाँ नहीं है।
اسی لیے میرے عزیزو آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو، تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرح امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے، میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے، اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں، اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے، میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، اس تصور کے ساتھ، اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا، ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس، اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے، ادھر بھی دوزخ ہے، سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے، رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے۔ تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے۔ میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا۔ یہ جتنے بھیانک بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہیزگار شخص تھے، متقی تھے بنی اسرائیل میں، ایک خاتون جو فحش کاموں میں ملوث رہتی تھی، طوائف تھی یا جیسی بھی، وہ آئی اس عابد کے پاس، یہ پرہیزگار شخص تھا۔ یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، باہر ٹھنڈی اور بارش ہے، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں، عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے، مدد کے لیے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھے اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا کچھ کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گا۔ اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دی تھی۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور عریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی۔ وہ عابد تنہا تھا، وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے رات میں، کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں۔ اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشعل جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشعل جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشعل کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا۔ وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا، دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں۔ 2 انگلیاں سامنے کیا، 3 انگلیاں کیا، 4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئی، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔
وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اثنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ تو پولیس اندر گھس گئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، حملہ کر دیا اس پر۔ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے رکھا گیا، قبر میں جیسی رکھتے ہیں اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے، ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی۔ بادشاہ خود بھی آیا، پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو، نکالا گیا۔ اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا۔ پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا۔ اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی۔ کیوں؟ وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی، اس سے قبل بھی میں نے بتایا، کوڑے مار دیے جائیں 100 یا سنسار کر دیے جائیں، یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے، اس سے 100 گنا زیادہ سزا وہاں پر قیامت میں۔ تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا؟ پھر 100 گنا زیادہ سزا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا ہلکا عذاب، پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا، سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا۔ پھر جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، دردناک عذاب، بڑا عذاب، ذلت والا عذاب، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام میرا یہ ہے، آج ہم نے تلاوت میں یہی پایا کہ اے لوگو تم آخرت کے تصور پہ جیتے رہو، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، حساب کا ایک دن آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آخرت آخرت آخرت، اپنے بچوں میں بھی ڈر اسی بات کا ڈالو کہ اللہ کریم کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔